अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तारीखी फैसला देकर मुल्क से 5 दिन तक जारी आईनी बहरान को ख़त्म कर दिया है। पीटीआई हुकूमत जो है वो बहाल हो गई है, लेकिन उससे पहले कौमी असम्बली बहाल हो गई। खबर ये नहीं है कि पीटीआई हुकूमत बहाल हो गई, लेकिन पीटीआई हुकूमत को भी ज़ाहिर है बहाल कर दिया गया है, लेकिन कौमी असम्बली बहाल कर दी गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्मीद है वो भी अपनी जगह पर बरकरार रख दी गई है, और तहरीक अदम इत्मीद पर वोटिंग का हुक्म दे दिया गया है कि वोटिंग होनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी जो रूलिंग थी उसको भी कल अदम करार दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के जो कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश थी उसको भी कल अदम करार दे दिया गया। जो सदर ममलिकत ने आरिफ अलवी साहब ने जो वज़ीर आज़म की सिफारिश की मंजूरी दी कौमी असम्बली तोड़ने की, वो भी कल अदम करार दे दी गई। वफाकी काबीना जो तहलील कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, उसको भी बहाल कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब खुद जो है वो वजीर आजम के ओहदे पर वैसे भी थे। सदर ममलिकत ने उनको कह दिया था कि आप काम जारी रखें जब तक नया वजीर आजम ना आए, लेकिन उनकी काबीना भी बहाल कर दी गई है और कौमी असम्बली भी बहाल कर दी गई है, और हुकूमत समझे पीटीआई की बहाल हो गई है। और कौमी असम्बली, सबसे बड़ी खबर यह है कि कौमी असम्बली बहाल हो गई है। अब आगे क्या होगा, आगे प्रोसेस क्या होगा, और क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी है, लेकिन पहले तो ज़ाहिर है तहरीक अदम इत्मीद पर डिपेंड करता है। मैं ये सोच रहा था कि तहरीक अदम इत्मीद अब कैसे कामयाब हो सकती है, क्योंकि कैसे होगी, क्या होगा, बनेगा क्या, क्योंकि पहले तो अपोजिशन जमातों ने तमाम अरकान को एक जगह पे इकट्ठा करके बिठाया हुआ था। अब इतने 4-5 दिन गुजर गए हैं, बहुत सारे लोग, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये मुख्तलिफ अरकान अपने अपने इलाकों को चले गए होंगे, कोई किधर चला गया होगा, कोई किधर, लेकिन ऐसा नहीं है। अपोजिशन ने, मैं अभी कुछ देर पहले देख कर आया हूं, जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान समेत तमाम अरकान, जितने भी अपोजिशन के अरकान हैं, नून लीग के भी थे, पीटीआई के भी थे जो मुनहरफ है, पीपल्स पार्टी के थे, जेयूआई के थे, अपोजिशन के तमाम अरकान वो एक जगह पर या 2 जगहों पर बिठाए गए हैं, और वो वहाँ पर महफूज समझ रहे हैं, सिंध हाउस समझ रहे हैं, सिंध हाउस में मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर आज भी शाम को उन्होंने विजिट किया, चक्कर लगाया, मुलाकातें की। तो अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार है। अपोजिशन के अपने जो मेंबरान हैं, 197 मेंबरान, वो इन्होंने इकट्ठे रखे हुए हैं। अब तहरीक अदम इत्मीद जब पेश होगी 9 को, यानी कल सैटरडे को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है, और कल वोटिंग होगी इस पर, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद पर। वैसे तो अपोजिशन जमातें अपनी वोटिंग, जो अलामती इजलास कौमी असम्बली का बुलाया गया था, कौमी असम्बली के हाल के अंदर ही उसी दिन, इतवार के दिन, जिस दिन कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी, तो उसी दिन अपोजिशन वजीर आजम को तहरीक अदम इत्मीद अपनी कामयाब करा के हटा चुकी है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत इतनी नहीं है, दायर है वो वाली, तो कानूनी हैसियत कोई नहीं है, इसलिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। लेकिन लोग हैरान इस पर ज़रूर हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोग, पब्लिक ये उम्मीद नहीं रख रही थी। सच्ची बात यह है कि अदालतों से लोगों को तवक्कुआत इतनी नहीं होती, कोई रास्ता भी नहीं होता, अदालतों का ही ज़ाहिर है दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि माजी अदालतों का, हमारे आला अदालतों का गवाह रहा है कि माजी में नजरिए ज़रूरत के तहत फैसले आते रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हमें नजरिए ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें नजरिए जमहूरियत के फैसलों की ज़रूरत है। तो 2-3 दिन पहले जो थे व्यूअर्स, वो जो रिमार्क्स आ रहे थे जजेस के, वो मैंने पहले भी बताया था कि उसमें कोई पता नहीं चल रहा था कि भाई हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है, जजेस क्या करने जा रहे हैं, फैसला इमरान खान के हक में देंगे, पीटीआई के हक में देंगे, या आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट और अपोजिशन के हक में देंगे। तो लेकिन जो माहौल एक जुड़ गया था, बन गया था पूरे मुल्क भर में, सोशल मीडिया,
الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، صحافی، تجزیہ نگار، غیر جانبدار جو ہیں یا اپوزیشن یا پبلک، تو یہ پورا ماحول ایک جو جڑ گیا تھا، بن گیا تھا، وہ سارا کا سارا عمران خان کے خلاف بن گیا تھا، اور عمران خان کے ان اقدامات کے، حکومت ختم کرنے کے اور اسمبلی توڑنے کے خلاف ایک ماحول بن چکا تھا۔ تو ججز بھی ظاہر ہے سارا مانیٹر کر رہے تھے، ان کو بھی رپورٹ ساری مل رہی تھی، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی۔ تو ججز نے، چیف جسٹس نے چوتھے دن خود کہا تھا کہ لوگ تبصرے کر رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت ڈیلے کیوں کر رہی ہے، لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، بھائی ہم پورا کیس سنیں گے، فریقین کو، تمام فریقین کو سنیں گے، تو اس کے بعد جو ہے اپنا فیصلہ دیں گے، کوئی ہوا میں فیصلہ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال ججز نے کمال کر دیا ہے، ججز نے لوگوں کی یعنی دلوں کی ترجمانی کی ہے، معزز ججز نے، اعلیٰ عدالت نے، عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے۔ تو لوگوں میں ایک جشن کا سما ہے، اسپیشلی اپوزیشن کے لوگوں میں یا غیر جانبدار جو ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ ہیں، لوگ جو ہمدرد ہیں اس ملک کے، خیر خواہ ہیں، محب وطن ہیں، سمجھے، جو غدار نہیں ہیں۔ میں پی ٹی آئی والوں کو غدار نہیں کہہ رہا، لیکن پی ٹی آئی والوں نے ان کو تو غدار کہا ہے نا۔ تو بہرحال آئین توڑنا غداری کے زمرے میں تو آتا ہے، جنہوں نے آئین توڑا ہے وہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں، میں کہوں نہ کہوں۔ تو بہرحال یہ لوگ خوش ہوئے ہیں، جشن کا سما ہے ہر جگہ پر۔ میں سندھ ہاؤس گیا، وہاں پر بھی ڈھول باجے، بھنگڑے شنگڑے، یہ سارا کچھ چل رہا تھا، اور جشن منا رہے تھے لوگ کہ بھئی جمہوریت اور آئین اور پارلیمنٹ، اسمبلی بحال ہو گئی ہے۔ اب عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا۔ عمران خان کے پاس اپوزیشن جماعتوں نے، پہلے بتاؤں کہ اپوزیشن جماعتوں نے آپس میں پھر میٹنگ کی شہباز شریف کے گھر پر، وہاں پر بھی میں گیا، میڈیا ٹاک کی گئی، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، مولانا اسد محمود، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان آ گئے اور انہوں نے بھی میٹنگ کی، بلاول صاحب بھی موجود تھے۔ تو وہ مولانا چلے گئے تو مولانا اسد محمود جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں ایم ایم اے کے، وہ اپوزیشن جماعتوں کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اب مولانا نے بھی، اپوزیشن جماعتوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جو آج جمعے کو ہم نے یوم احتجاج کی کال دی تھی، اب یوم احتجاج نہیں منایا جائے گا بلکہ یوم تشکر منایا جائے گا، اور شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے، یوم تشکر ادا کیا جائے گا، احتجاج یعنی نہیں ہوگا اب، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہے، ایسی تاریخ رقم کر دی ہے۔ میں سپریم کورٹ بھی آج گیا تھا اور وہاں پر ظاہر ماحول دیکھ کر آیا ہوں۔ تو صالح ظفر بڑے نام ہیں، آپ بہت سارے جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، دی نیوز میں، جنگ میں صالح ظفر سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ مل گئے سپریم کورٹ سے، بڑا آ رہے تھے۔ میں نے ان کی چال ڈھال دیکھی تو بڑا آج نئے قسم کی چال ڈھال ان کی نظر آ رہی تھی، بڑا تگڑے آ رہے تھے۔ میں نے کہا صالح ظفر صاحب خیر ہے، آج چال ڈھال میں نے کہا بدلی ہوئی، لگتا ہے کوئی بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار جسٹس منیر کا نام لیا کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ زندہ ہو گیا ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ نظری ضرورت کے تحت فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ صالح ظفر صاحب نے کہا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ اس وقت ابھی سماعت تقریباً ہو چکی تھی کمپلیٹ، اور آخری جو دلائل ہیں وہ ہو رہے تھے، یا جو وقفہ ہے وہ چل رہا تھا۔ تو بہرحال یہ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور ساروں کے ساروں 5 ہی ججز کا متفقہ فیصلہ۔ ویسے زیادہ تر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی ججز 5 ہوتے ہیں تو 3-2 کا فیصلہ آتا ہے، کہ 2 ایک طرف ہوتے ہیں، اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، 3 ایک طرف ہوتے ہیں، ایک متنازع قسم کا ایک فیصلہ سمجھا جاتا ہے اس کو بھی، لیکن وہ کیونکہ اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فائنل ہوتا ہے، تو چاہے 1-2 جج اختلاف بھی رکھیں، لیکن یہ پہلا فیصلہ ہے، یا اس طرح کے اور بھی ہوئے ہیں ماضی میں، لیکن بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس، یہ اس میں سچی بات بتاؤں مجھے تو اتنا خوف تھا، جتنا آئینی بحران پیدا کیا گیا تھا، یہ اگر سپریم کورٹ اگر اس ملک کے ساتھ اچھائی نہ کرتی تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا تھا، جو شاید پی ٹی آئی نے پلان کیا تھا، عمران خان نے پلان کیا، یا عالمی کسی سازش کا حصہ ہے یہ جو عمران خان صاحب نے کیا۔
ہم تو ڈائریکٹ الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ عالمی سازش کا حصہ تھا، لیکن عمران خان نے بہت بڑا بلنڈر کیا، جس کو عدالت نے ایک ملک کو بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کو عدالت نے سنبھال لیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے بڑی تحمل اور بڑی میچورٹی کے ساتھ سنبھال لیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو اپوزیشن جماعتوں کے خدشات اور تحفظات تھے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ آن بورڈ ہیں، اپوزیشن کو غدار قرار دینے میں وہ بھی مطمئن ہے، تو اسٹیبلشمنٹ سے 3 دن تک وضاحتیں مانگی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس پر پروگرام کیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خاص اس طرح کا کوئی پراپرلی کوئی وضاحت نہیں آئی تھی، لیکن ادھر سے فیصلہ آ گیا تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ فیصلے نے بتا دیا۔ لیکن اب آگے ایک معاملہ گڑبڑ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ تو ووٹنگ کرائیں گے، اب ووٹنگ سے نہیں بھاگ سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ اب قاسم سوری یا اسد کے سر کوئی بھی کوئی رولنگ نہیں دے سکتے اس طرح کی۔ مجھے کسی نے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی نے اسکرین شاٹ لے کر بھیجا آئین کا آرٹیکل 69 کہ سپریم کورٹ نے خود ہی آئین کی خلاف ورزی کر دی، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 69 میں لکھا ہوا ہے جی کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہے اس میں کہیں بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھائی اتنا بڑا بحران، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنا بڑا بحران اور اتنے بڑے وکلا جو قانون دان ہیں، جو آئین بنانے والے ہیں، جو رضا ربانی جیسے لوگ جو 18ویں ترمیم کے ابا جان سمجھے جاتے ہیں، تو ایسے بڑے بڑے نام جب ملک بحران میں پھنس جائے تو پھر راستہ کیا تھا؟ اور کیا راستہ تھا؟ آپشن کیا تھا؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو سولوشن نکالنا تھا، کسی نے تو نکالنا تھا۔ اور کدھر جاتے؟ پارلیمنٹ کو تو انہوں نے توڑ دیا، یعنی اسمبلی توڑ دی، پارلیمنٹ سے بھاگ گئے عمران خان صاحب آخری گیند اٹھا کے، اور وکٹیں شکٹیں بھی اٹھا کے بھاگ گئے۔ تو اب آپشن کیا تھا؟ آپشن کوئی نہیں تھا، آپشن یہی تھا سپریم کورٹ والا۔ اسی لیے مجبوراً سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور وہ بھی پارلیمنٹرین خود گئے ہیں نا۔ جب پارلیمنٹرین سارے چلے جائیں اور اکثریتی جماعتیں ماں سوائے پی ٹی آئی یا ایک آدھی جماعت کے، باقی ساری کی ساری پارلیمنٹ میں قیادت ان کی کھڑی رہے، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرتی؟ سپریم کورٹ نے تو پارلیمان کو دیکھنا ہے نا۔ پارلیمان یہ سمجھے پارلیمنٹ خود چلی گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس، یہ صرف کوئی ایک فرد نہیں گیا تھا، نواز شریف نہیں گیا تھا، شہباز شریف نہیں گیا تھا، نہ صرف بلاول بھٹو زرداری گیا تھا، یا نہ صرف محمود خان اچکزئی، یا نہ صرف مولانا اسد محمود، یا نہ صرف سردار اختر میگل۔ یہ پوری اکثریتی جماعتوں کی پارلیمنٹ خود چلی گئی ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ بھئی یہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے، یہ پھڈا پڑ گیا ہے، یہ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کا سولوشن نکال کے دیں۔ تو عدالت نے وہ نکال کے دے دیا۔ تو اب بہرحال حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، حکومت تو بحال ہو گئی ہے، عمران خان وزیر اعظم ہیں، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس پر کل ووٹنگ کے لیے کل اجلاس بلایا گیا ہے، اب کل ہی ووٹنگ کرائی جاتی ہے یا ووٹنگ کی تاریخ طے کی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کل ہی ووٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ووٹنگ کی تاریخ تو دی ہوئی تھی، اس تاریخ سے بھاگ گئے ہیں، تو اب تو پہلے دن ہی ووٹنگ ہونی ہے، اب تو کوئی اور پروسیس یا بحث وغیرہ تو ہونا نہیں ہے۔ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے، میں جتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے قوی امکانات اس کے ہیں، یقینی لگ رہا ہے کہ عمران خان ہٹ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن جماعتوں کا پروسیس ہوگا، وزیر اعظم نئے منتخب ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا پلان، پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی کوئی وہ قانونی کوئی آپشن نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی ڈنڈی مار سکتے ہیں، کوئی بلنڈر کر سکتے ہیں، کوئی ایسا بھنڈ مار سکتے ہیں کہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہو سکتا ہے، لیکن آئینی آپشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کا یا تحریک عدم اعتماد سے بھاگنے کا۔ تو اب ایک تو عمران خان فیس کریں گے، دوسرا آخری آپشن ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے، جو حامد میر نے بھی، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ ان کا پلان یہ ہے کہ جی ہم استعفے دے دیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ میں نے شہباز شریف سے میڈیا ٹاک میں پوچھا، میں نے کہا یہ اگر استعفے دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے استعفے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ آپ نئے انتخابات میں جائیں گے
یا آپ پھر بھی حکومت بنائیں گے ان کے بغیر اور اس پر ان کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرائیں گے؟ تو شہباز شریف صاحب نے جواب نہیں دینا چاہا. انہوں نے مجھے کہا سٹھو گال آئے سائیں سٹھو گال آئے، یعنی سٹھی بات اچھی بات ہے، یہ سندھی میں کہا کیونکہ میں سندھی ہوں ظاہر ہے. تو انہوں نے مجھے مزہ لینے کے لیے جملہ جو سندھی کے جملے کا مزہ لینے کے لیے انہوں نے ایسے ہی کہا کہ سٹھو گالا سائیں سٹھو گالا، لیکن جواب نہیں دیا کیونکہ وہ ظاہر ہے جو مناسب جب جواب نہیں دینا چاہ رہے ہوتے تو پھر اس طرح کا جواب دے کے معاملہ گول مول کر دیتے ہیں. تو بہرحال اپوزیشن پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس استعفے کا آپشن ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اگر عمران خان لوگوں کو کہیں گے، ایک تو آدھے لوگ ناراض ہیں عمران خان سے، اگر عمران خان استعفے کے لیے لوگوں کو کہیں گے تو آدھے لوگ بھی پی ٹی آئی کے استعفے نہیں دیں گے، یعنی آدھے لوگ بھی نہیں، ہو سکتا ہے 35-40 تک لوگ دیں، اور 35-40 اگر دیتے ہیں قومی اسمبلی میں تو ان پر ضمنی انتخاب ہو سکتا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ابھی سپریم کورٹ نے بلایا تھا، تو الیکشن کمیشن بھی فوری انتخابات کے لیے 3 مہینے کے اندر انتخابات نہیں کرا سکتا. انہوں نے کہا ہے 3 مہینے والے انتخابات بھی ہم کم از کم 4 مہینے میں کرا سکتے ہیں، 3 مہینے میں نہیں ہو سکتے انتخابات. تو اس کا مطلب ہے ابھی حکومت نئی آئے گی، اور جب نئی حکومت آئے گی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 1 مہینے کے لیے نہیں آئے گی، چودھری شجاعت کی طرح 45 دن کے لیے نہیں آئے گی، وہ پھر سال سوا کے لیے ہو سکتی ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.